अस्सलाम वालेकुम। अदबी एक्स में आप सबको खुश आमदीद। आज हम निम्र अहमद के मशहूर नावल जन्नत के पत्ते की 35वीं किस्त के साथ हाजिर हैं। तो चलें आज की किस्त का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई किस्त का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किचन में शाम की चाय दम पर चढ़ी थी। इलायची और तलते कबाबों की मिली जुली खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो नूर बानो के सर पे खड़ी ट्रॉली में बर्तन रखवा रही थी। जिम्मेदार वो पहले भी थी, मगर तुर्की से आने के बाद हर काम अपने हाथ से करने लगी थी। अब भी नूर बानो से ज्यादा वो काम कर रही थी। बाहर लाउंज में ताया फुरकान और साइमा ताई आए बैठे थे। अम्मा अब्बा फुप्पो और जिहान भी वहीं थे। काम करते हुए मुसलसल उसे एहसास होता रहा कि जिहान उसे देख रहा है, मगर जब वो रुक कर गर्दन मोड़ कर देखती तो वो किसी और जानब देख रहा होता। जिहान के साथ एक ही घर में वो 2 दफ़ा रही थी। एक जब डीजे की बार वो इकट्ठे पाकिस्तान आए थे, तब उसे अपने गम से वक़्त न मिला था। दूसरी जब अपनी मंगनी की रात वो फूफो के घर रुक गई थी और तब जिहान को अपनी फ़ोन कॉल से इंतज़ार से वक़्त न मिला था। यूँ अब नॉर्मल हालात में पहली दफ़ा वो एक छत तले थे और अब उसे एहसास हुआ था कि वो बहुत बेज़रर, ख़ामोश और धीमा-सा इंसान था। ये उसका एटीट्यूड नहीं, फितरत थी। उसके पास से गुजरते हुए वो सलाम कर लेता, हाल अहवाल पूछता और बस। हाँ, घर में फारिग रहकर वो उकता जाता तो नूर बानो के साथ किचन में कभी बर्तन धोने लग जाता, तो कभी उसे सब्जियां काट कर देता। नूर बानो बेचारी हक तक रह जाती। अगर बाहर जाता तो सुबह जॉगिंग। उसे पहली दफ़ा मालूम हुआ कि वो जॉगिंग, वॉक, वर्जिश इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखता था। फिर जब घर में बहुत बोर हो गया तो एक दफ़ा फ़ातिमा के कहने पे हया उसे बाहर ले गई, मगर वो इतना तंग कर देने वाला था। यहाँ से मुड़ जाओ, वहाँ से ले जाओ, नहीं लेफ़्ट से क्यों मुड़ रही हो, राइट से मुड़ो, क्योंकि मैं राइट हैंड ड्राइव कर रही हूँ जिहान। अब उसने अपनी गाड़ी की चाबी जिहान को दे दी थी। जहाँ जाना है खुद चले जाओ, जिसे जैसे तासुरात के साथ। उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, सो मसला नहीं था। अब वो कभी-कभी बाहर निकल जाता। घर के करीब उसने जिम भी ढूंढ लिया था। जिहान के साथ रहने में एक मसला था। वो इतनी खामोशी से बिना चाप पैदा किए घर में दाखिल होता कि पता ही न चलता और वो आपके पीछे खड़ा होता था। अब आते-जाते चंद एक रस्मी बातों के अलावा उनकी बात ना हो पाती। चांदी के मुजस्मे या तो चढ़क चुके थे या बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। आज भी वो उसे देख रहा था, मगर वो उसे पकड़ ना पाई थी। वो कुछ कहता क्यों नहीं है, उसे उलझन होती। वो उसे बेएतबार करार देकर छोड़ आई थी। वो गिला क्यों नहीं करता, सफाई ना दे मगर शिकायत तो करे। लेकिन वहाँ अज़ली खामोशी थी। वो ट्रॉली धकेलती लाउंज में लाई, दुपट्टा शानों पे फैलाकर उसने लंबे बालों को समेट कर कंधे पे आगे को डाला हुआ था। वाकई दिल तो नहीं करता। सिकंदर भाई को गए हफ्ता भी नहीं हुआ, मगर वो लोग समझते ही नहीं। जल्दी मचाई हुई है, साइमा ताई कह रही थी। शायद इरम की मंगनी का मामला था। हया पंजों के बल कारपेट पे बैठी चाय के कप फ्रिज में रख कर बारी बारी सबको पकड़ाने लगी। भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब हमें एतराज नहीं है तो लोगों का क्या है। आप अल्लाह तवक्कल करके फंक्शन की तैयारी शुरू करें। फूफो बहुत रसान से वाज़ह कर रही थी कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। असल में असद के भाई और भाभी बाहर से आए हुए हैं। उनकी मौजूदगी में वो फंक्शन करना चाहते थे। थैंक्स। ताया ने मुस्कुरा कर उससे कप पकड़ा तो वो वापस आई और आखिरी कप जिहान की तरफ बढ़ाया। वो जो गौर से अब ताई की बात सुन रहा था, जरा सी निगाह उठाकर उसे देखा और कप पकड़ लिया। वो उसी एतवार का कह रहे थे। तो भाई आप हाँ कर देना, मुझे खुशी होगी। इतवार का फंक्शन। हया ने सोचा, क्या पहनेगी। वो चाय से फारिग होकर कमरे में आई और अलमारी खोलकर कपड़े उलट पुलट करने लगी। कोई स्लीवलेस था, किसी की आस्तीन शेफून की थी, किसी का दुपट्टा बारीक था। उसका एक जोड़ा भी आइडियल हिजाबी लिबास पे पूरा नहीं उतरता था। दूसरी अलमारी का लॉक लगा था। उसने चाबी निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो उंगलियां मखमले डब्बी से टकराई। वो मुस्कुरा उठी। मेजर अहमद का चैलेंज, डॉली की इमानत। उसने डब्बी खोली। स्याह यूएसबी अंदर महफूज रखी थी। पजल बॉक्स खुल गया। जवाहिर का लॉकर भी खुल गया।
مگر اس کو لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک اس کی تو پہیلی بھی نہیں تھی، مگر پہیلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہیلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں، ایک دم اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس کے اندر رکھے مخملے فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا، وہاں سنہری دھاگے سے دو الفاظ سلے تھے، سٹوری سواپڈ۔ سٹوری سواپڈ، اس نے چھنبے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہیلی تھی، اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھل سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا کہ کہانی کو سواپ کرنے سے کیا مراد ہوا بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی۔ کہانی کو سواپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ بدلے میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے، یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ دو متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاسورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاسورڈ انہی میں چھپا ہوا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی میں دو الفاظ کو سوچتی رہی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریگیٹڈ ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹرز، مووی میکر، لڑکے، کزن سب آ جا رہے تھے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹڈ کہنے کی منافقت کیوں تھی؟ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دلہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولاً اسے ادھر بھی عبایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیگریگیٹڈ لڑکے وغیرہ تھے، مگر وہ ذرا دور تھے، وہ مکمل طور پر مکسڈ گیدرنگ نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی، سو اس نے عبایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین۔ یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا، کچے سیب کے رنگ کا۔ یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا، کان بھی چھپ گئے۔ سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سے انگلی دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی ذرا کونے کی میز پہ تھی، گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کی اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے۔ اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی، مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہی سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا، اسے جلدی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام ہی نہیں نظر آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ، مووی میکر ویڈیو بنا رہا ہے۔ سو وہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھی اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ساتھ مل گئی تھی۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، وہ رسان سے جواب دے رہی تھی، مگر پھر کیوں؟ اور یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔
خیر مجھ سے پوچھو کہ کتنا شر ہوتا ہے۔ وہ اب بدل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے، اتنا کیوں سوال کرتے ہیں؟ سحرش، ثنا اور اسجد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھی، انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا۔ سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، مگر حجابی لڑکی کے سب کیوں پیچھے پڑ گئے تھے؟ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے آنسو اندر ہی اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی، مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا، دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی، تباہی کتنی قریب تھی اور سب بے خبر تھے۔ ہراکلیتس کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دہکتے انگارے، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے۔ اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا، شریعہ انگلینڈ کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ایک ہی پروفیسر ڈاکٹر عبد الباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا۔ اسے وہ قصہ آج پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی۔ وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا، میں نے ہمیشہ پردہ کیا ہے، آپ کی ساری باتیں مانی، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پہ مجھے بدل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کے سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا۔ میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا، ابا، میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گڑ گئے ہیں، اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عبد الباری نے وہ قصہ سنایا تھا، اس نے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے، تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے وہ بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ ڈالا تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہاریں بھی اس کی نقل میں گھنگریالی پونی آگے کو ڈال لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی۔ خیر 2 ہفتے تو رہ گئے تھے، جا کر پوچھ لوں گی۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ چونکی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جہان کھڑا تھا، زمرد رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید کر لایا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستین عادتاً کوہنیوں تک موڑے وہ ہاتھ میں 2 مگ لیے کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ سے انداز والا جہان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی، کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد مہری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں، لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیو گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئے، کرمنل۔ وہ مسکرائے تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے، جہان کے موتی۔ وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پہ بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہ موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا، دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھی۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ ہاں، اچھی بنی ہے، آخر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ اوہ، تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا ہاں، اس نے سوچنے سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی
حیت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اوہ اچھا، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کی جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اسباد میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ سبانجی کی طرف سے میل موصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالکل خاموشی سے تو سنتا رہا۔ اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا۔ ہاں، تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو؟ اسے سب پاشا بے کہتے ہیں، مسٹر پاشا۔ شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا۔ کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پہ پڑ رہے تھے۔ دیوار پہ سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے ساری داستان سنتے رہے۔ پودے بھی متوجہ تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا۔ یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لیے، مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا۔ اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا؟ کیوں؟ تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی؟ میں کبھی بھی ان کو یہ سب نہیں بتا سکتی جہان، اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے، مگر جب شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا۔ اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے۔ ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ سکتا ہے، میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے، اس کے خلاف ابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ابا کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا، یعنی پورے خاندان میں تماشا۔ ابا تایا ابا کو بتائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اتنی بہادر تو میں تھی نہیں کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی۔ کیا خیال ہے گرلز، پیرنٹس کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ ایسا کوئی پرابلم ہو تو اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بتانا، ناول سے قطع نظر، کیونکہ ناول کی تو سٹوری ہی نہ بتانے کی وجہ سے ہے۔ سو تو ہے، اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا؟ دیکھ لو، تم نہ بھی بتاؤ، میں نے جان تب بھی لینا ہے۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اصل میں نے کچھ عرصہ ہوٹل گرینڈ پہ کام کیا ہے، اس لیے میں ان سو کالڈ بھائیوں کو جانتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مافیا بھائی ہیں، ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ۔ مگر یہ بات ادالار میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت اللہ حبیب پاشا ہیں۔ خیر، میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال اسٹریٹ آ گیا۔ وہ ریسٹورنٹ اس کا ہے اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں، ایک وہی بھیجتا ہے۔ وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، سوری، مگر اس نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا جو میں کر نہیں سے اروس تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کون سا کام؟ وہ چونکی۔ وہ اپنی فیملی کو بیرون ملک شفٹ کروانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اسے اس ملک کی جعلی دستاویزات اور نئی شناختیں چاہیے تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا، اینڈ تھینکس ٹو یو میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ عائشہ بہارے چلی گئی؟ تو وہ عائشہ بہارے سب کو جانتا تھا۔ ہاں، مزید میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو۔ اور وہ اس کا بھائی، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ پھر حیا نے دیکھا کہ اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پودوں کے اوپر سے ہو۔ اس نے سائے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ! سائے میں سب گڈمڈ ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے پھرتے ہو جہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم؟ سایہ مسکرایا تھا۔
وہ بھی ساری کتھا سن کر اس کی ساری کتھا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ اور عائشہ بہارے وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لاؤنج میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا۔ جہان وہ صرف جہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں، وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں تم روہیل سے ان ٹچ ہو، کوئی بات مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے ماموں، میں دوسروں کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے، تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا کہ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا، اب ذہن پر زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، سایہ غائب ہو گیا، روشنی عیاں تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ جہان سکندر کے پاس رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو چٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ جہان نے ٹھیک کہا تھا، اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ ابھی کچی نیند میں ہی تھی کہ سبین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حیا، جلدی اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو اسپتال چلنا ہے۔ وہ پھٹی پڑی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھے گئی۔ زندگی ایک دفعہ پھر استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پر آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ یہ تھی جنت کے پتے کی 35ویں قسط۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی کا یہ حصہ آپ کو دلچسپ لگا تو لائک کریں، اپنے تاثرات کمنٹس میں لکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور کہانی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔